अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो ये कि एज वी स्पीक जमात इस्लामी ने जो उन्होंने आज अपना एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया था इस्लामाबाद पिंडी में, अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब उसको वो धरने में कन्वर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा 3 जगह वो धरना देंगे, एक फैज़ाबाद में, पिंडी में और 24 जो नंबर चुंगी है उधर 26 नंबर। तो ये तो जमात इस्लामी के हवाले से बताया जा रहा है कि लोग आए हैं और यानी कि पीपल आर मूविंग। तो ये नहीं आप कह सकते कि हज़ारों लाखों का एक जमा हुआ है ग्रुप क्राउड, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। और KPK से भी इनके लोग हैं, काफ़ी आए, और उनका धरना जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि PTI के हवाले से जैसे आपको मालूम है उन्होंने आज एक ऐलान किया था कि वो करेंगे नेशन वाइड स्ट्राइक, लेकिन जो मामला है PTI का वो कोर्ट में चला गया क्योंकि यहाँ कह दिया गया कि सेक्शन 144 है, इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। दे टुक द मैटर टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि जी आप आपस में बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन और PTI की लीडरशिप, और ये बात करें कि क्या पीर के रोज़ 29 तारीख को क्या हो सकता है या नहीं, इजाज़त दी जा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि PTI अपना यहाँ प्रोटेस्ट करे, अपनी गैदरिंग करे। और तीसरा जो मामला है नाजरीन जिस पर हम शुरू में करेंगे डिस्कशन, वो ये कि एक हम तो कहेंगे खुशाइन बात, लेकिन इन अ सेंस अनएक्सपेक्टेड थी। ये सुनिएगा कि हुआ क्या है PTI से। कल उमर अयूब साहब जब इमरान खान से मिल करके निकले तो उन्होंने क्या कहा, और आज इमरान खान साहब की बहन जब मिल करके निकली तो उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा उमर अयूब साहब ने क्या कहा। शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे, और अवाम और पाक फौज को कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए। तो ये बड़ी क्लियरली कह रहे हैं, कल तक की बात कह रहे थे कि जी हम बात करेंगे तो इन्हीं लोगों से करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से। और हम यहाँ कहते थे बार बार, जैसे बहुत से लोग कहते थे कि जी आप कह रहे हैं हमने बात करनी है इनसे, इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन आप इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप कभी शिकायत, कभी गुस्सा, कभी हर किस्म की बात। तो एक आप देखिएगा कि एक पैगाम दे दिया बड़ा क्लियरली कि जी हम वी आर ऑल ऑन द सेम साइड, झगड़ा नहीं करना और मुल्क के लिए बेहतर नहीं। और आज इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने भी बाहर निकल के क्या कहा कि इमरान खान साहब ने, उनके भाई ने क्या पैगाम दिया, सुनिए। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा कि ये जो 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, मॉरल अथॉरिटी छोड़ें, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फौज और PTI आपस में आमने सामने हो जाएं, ये फसाद करवाना चाहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। नाज़रीन, अगर हम ये कहें कि जब से ये मामलात बिगड़े हैं, जब से आपको याद होगा जब इमरान खान साहब अपने जलसों वगैरह में कहते थे कि हम नहीं आर्मी चीफ बनने देंगे ये वो, उसके बाद एक तवातर से हालात बिगड़े ही हैं, ताल्लुकात बिगड़े ही हैं, बातचीत बिगड़ी ही है। लेकिन ये पिछले 24 घंटों में हम जो यहाँ से कहते थे इस प्लेटफॉर्म से कि बातचीत होनी चाहिए, सियासी जमातें साथ बैठें और जो इस्टेब्लिशमेंट है और सियासी जमातें वो बैठे, PTI है वो सीज फायर करे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो एक्सेसेस हैं उसको कम किया जाए। तो इस पैराए में ये जो डेवलपमेंट है हमारा ख्याल है कि ये मुस्बत है। तो इस पर नाज़रीन ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, PTI से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में आने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, MNA है, PMLN से ताल्लुक़ है। शुक्रिया राज साहब, आप पहली मरतबा हमारे शो में आए, वार्म वेलकम टू यू।
اور قادر خان مندوخیل صاحب سینئر پولیٹیشین پاکستان پیپلز پارٹی کے. مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں, ہماری جو ہیں اسپیشل کورسپونڈنٹ رپورٹر سینئر رپورٹر روزینہ علی ہیں, وہ شی از ان دا فیلڈ, تو وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ فیض آباد میں کیا ہو رہا ہے. جی روزینہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا بتائیے گا فیض آباد میں کیا صورتحال تھی؟ جی بہت بہت شکریہ میڈم. دیکھیے I-8 کا جو پل ہے, I-8 H-8 والا پل, وہاں پر جماعت اسلامی کے کارکنان تمام تر موجود تھے, اور وہاں پر پہلے تو یہی لائحہ عمل تھا کہ یہاں سے آگے بھی چوک کی طرف روانہ ہوں گے اور وہاں پر پھر دھرنا دیا جائے گا. لیکن شام کو مغرب کے ٹائم جو ہے حافظ نعیم نے وہاں پر آ کر اعلان کیا ہے امیر جماعت اسلامی نے کہ اب یہاں سے ہم ڈی چوک کی جانب نہیں جا رہے. ابھی انہوں نے اپنے تمام تر کارکنان کو ہدایات کی ہیں کہ اب یہاں سے اپنی گاڑیوں کا رخ موڑ لیں اور اب راولپنڈی مری روڈ کی جانب جائیں گے. پہلا پڑاؤ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر ہوگا, وہاں سے پھر ایک قوت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ پھر ڈی چوک کی جانب آئیں گے اور ڈی چوک میں آ کے یہاں پر دھرنا دینا ہے. اور انہوں نے اپنے کارکنان سے یہ بھی کہا کہ تمام تر تیاری کے ساتھ آئیں, اور اس بار جو پروگرام ہے وہ بہت طویل عرصے کے لیے آ رہے ہیں, جلدی یہاں سے روانہ ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو فی الوقت تو جو تمام تر کارکنان ہیں وہ مری روڈ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. آپ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو جو پارٹیسپینٹس ہیں اس تمام جلسے کے جلوس کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا؟ ان کے جذبات کیا ہیں, ان کی کمٹمنٹ کیا ہے, ان کی تیاری کیا ہے؟ جی ان کی جتنے جو کارکنان ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے مطالبات یہاں سے منوا کر جائیں گے, جس میں بیسک مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کے جو بل ہیں ان میں کمی کی جائے, اس کے علاوہ IPPs کو بند کیا جائے. تو یہ ان کے مطالبات ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو مہنگائی ہے, جو مہنگائی کا بوجھ عوام پر مسلط کیا گیا ہے, یہ ہمارے مطالبات مانے جاتے ہیں تو ہم جائیں گے. اور ان کا کہنا ہے کہ ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم یہاں پر ہمیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور ہم بغیر اپنی جانوں کی پرواہ کیے ہم نے یہاں کا رخ کیا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے ہم چاہتے ہیں کہ خوشخبری لے کر اور پھر ہم واپس اپنے علاقوں میں جائیں. اچھا, اور خوشخبری یہ کہ بجلی کے کم ہو بل اور IPPs جو ہیں ان کا بھی کچھ کیا جائے. بہت شکریہ روزینہ. سینیٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ تو اس میں شامل نہیں ہوئے, اور یہ جو ڈیسیجن آئی ہے کورٹ کی کہ آپ آپس میں نیگوسیٹ کریں. جی سینیٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ہم لوگوں کو اس میں اس لیے بھی شامل میرے لحاظ سے اچھا ہوا ہے کہ نہیں ہوئے, ورنہ کل کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے ان کے دھرنے کو خراب کرنے کی کوشش کی اور ان کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے کارکنوں کو اندر کرنا شروع کر دیا, یا پاکستان مسلم لیگ نون وہ کہتی کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ تو PTI کے ورکر ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ یہ نان ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے, جو کہ جیسے ان کے اپنی پارٹی کے اندر ایک فاشس ہے, مطلب ایک خاندان کے علاوہ کوئی اور بیچارہ آگے نہیں آ سکتا, وہی چیز اب یہ چاہ رہے کہ پاکستان میں ان کی پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ کوئی اور کچھ نہ کر سکے, اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے. یہاں تک کہ اگر آپ آج جیسے ہم لوگوں کے ٹائم پہ 25 مئی کو ہم لوگوں نے مارچ کا وہ کیا تھا, تو انہوں نے 22 مئی سے ہی لوگوں کو پکڑنا دھکڑنا اور توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی. کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس پر اب آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں کورٹ نے جو کہا ہوا ہے وہ بیسیکلی کہا ہوا ہے آپ ان سے بات کریں اور ان سے دیں. آپ کا کیا خیال ہے, یہ لوگ ہمیں وہ دیں گے کہ ہم لوگ جلسہ کریں؟ نہیں, میں تو پروسیس پوچھ رہی ہوں کہ کورٹ کی ایک ڈیسیجن آئی ہے, اس کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن کی, نہیں ہو رہی ہے؟ مجھے اس کا معلوم نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایڈمنسٹریشن, مطلب میرا ٹو بی ویری آنیسٹ I don't trust this administration اس وجہ سے کہ اگر ان کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل مادہ ہوتا تو یہ لوگ کم از کم اس طریقے سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی جو ترنول میں تھا اس میں ہم لوگوں نے نہیں کیا فلانا تھا. میرا یہ خیال تھا, مجھے جو میرے دماغ میں یہ آیا تھا کہ شاید ترنول میں وہ جو پھاٹک ہے نا, اس میں وہ چین کے پرائم منسٹر صاحب آ کے وہاں کو انویسٹمنٹ کرنے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یار اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں بیٹھی رہ گئی تو پھر ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا اس پھاٹک میں انویسٹمنٹ نہ ہونے کے لحاظ سے. ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. They don't want پاکستان تحریک انصاف to show their power because اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پاکستان تحریک انصاف کا خوف بٹھایا ہوا ہے.
تو آپ لوگوں کی بات چیت نہیں ابھی ایڈمنسٹریشن مجھے نہیں معلوم جی، ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن پتہ چل جائے گا کل، پرابلی کل اس کا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اچھا راجہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی ہے، اب ہم نے سنا کہ تارڑ صاحب نے جماعت اسلامی پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ جو رپورٹ ہو رہی ہے وہ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ لوگ بھی ہیں دھرنے کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آئی پی پیز بھی ختم کریں، بجلی کے بھی نرخیں جو ہیں ان کو کم کریں، تو کیا آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے اس وقت؟ دیکھیں، جماعت اسلامی سے میرا آج سے نصف صدی قبل تعلق ہوا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، تو میں جماعت کی پولیٹکس سے آگاہ بھی ہوں۔ جماعت اسلامی ہمیشہ اپنے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے انسٹنٹینیسلی کچھ عرصے وقفوں کے بعد اس قسم کے معاملات جب، اور اس وقت سچویشن چونکہ رائپ ہے، حالات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی کے ریٹس زیادہ ہیں، اور حکومت کا موقف ہے اس میں 94% جو کنزیومرز ہیں اس وقت ہمارے ڈومیسٹک کنزیومرز کے، وہ 200 سے کم والے ہیں، ان کو ابھی 3 مہینے کے لیے ریلیف بھی دیا گیا، اور مقصد ہمیں اس چیز کا احساس ہے، ادراک ہے پورا کہ یہ مشکل ٹائم ہے، لیکن ہمارا عزم بھی ہے اور ہماری یہ پلاننگ کا حصہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے ان کو ریلیف جو ابھی شروع ہو جائے گا، جو فی الوقت ایک چیلنج ہے سامنے اسلام آباد اور پنڈی میں، اس کو کیا یہ میرا خیال ہے کہ مذاکرات سے اس کو حل ہو جائے گا۔ عطا تارڑ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا جو کرکس تھا اور جو اس کا یعنی روح تھی وہ یہی تھی کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے بہت سی ناممکن چیزوں کو بھی جو کسی زمانے میں، یعنی آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف سے جماعت اسلامی کا اتحاد بھی ہوا، حکومت بھی چلی صوبہ کے پی میں، اور پھر اس کے بعد واپس ان کا جو وہ اشتراک تھا وہ ٹوٹا بھی، تو جماعت اسلامی ہمیشہ مختلف اتحادوں میں بھی شامل رہی۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بات چیت میرا خیال ہے کہ ریشنل پریویل کرے گا اور معاملات یہ والے جو ہیں درست ہو جائیں گے۔ یہ جو پیسمزم ہے دوسری سائیڈ والا یا فیشزم ہے، اس کے متعلق جو ہے مجھے یہ ہے کہ وہ جب ایک سوچ ہی یہ ہو، وہ فاشزم آپ کی پارٹی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی فاشسٹ ہے۔ اچھا چلیں جی ناظرین، ہم چلتے ہیں، مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مندوخیل صاحب، آپ فرمائیے گا کہ جو اس وقت صورتحال ہے اسلام آباد پنڈی میں، تو یہ فرما رہے ہیں راجہ صاحب کہ اس کو تو مینیج کر لیا جائے گا، کنٹرول کر لیا جائے گا، لیکن یہ جو آئی پی پی اس کو بند کرنے کا کہہ رہے ہیں اور بجلی کے جو ہے نرخیں ان کو کم کرنے کا، تو یہ ہو پائے گا ایسے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ راجہ صاحب نے درست فرمایا، کیونکہ جب سے حافظ نعیم صاحب امیر بنے ہیں تو یہ روز دھرنے کراچی میں ہوتے تھے، اب وہ دھرنے شفٹ ہو گئے اسلام آباد اور لاہور پہ۔ تو ٹھیک ہے، سیاسی جدوجہد ہے، اپنے لوگوں کو موبلائز کرنا ان کا حق ہے، پہلی بات، اور وہ کوئی ایسے نہیں ہے، وہ بات چیت بھی تیار ہے اور ڈسکشن میں بھی تیار ہے، اور کوئی اس طرح بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرح جو پیٹرول بم ہاتھ میں اور جو کیا کہتے ہیں بین جو آرگنائزیشن ہے وہ گود میں لے کے چل رہا ہوگا، ایسے کوئی کہانی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے آئی پی پی کی بات کی ہے، بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک بڑی ایک خوفناک صورتحال ہے، اور تقریباً کوئی 2000 ارب جو نا اس کو بجٹ میں سالانہ اس کے لیے ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے 45,000 یونٹ کے میگا یونٹ کے حوالے سے، جبکہ وہ پروڈیوس 30,000 بھی نہیں کر رہا ہے۔ اب لوگ مجبور ہو گئے سولر سسٹم پہ، اور سولر سسٹم لگائے جا رہے ہیں، بلکہ آج تو اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ہم نے 2015 میں قومی اسمبلی میں لگا چکے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ ضرور جو ہے نا نظر ثانی کرنی چاہیے، اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے، اور مجھے اس چیز کا خوف ہے کیونکہ میں اپنے گھر اور دفتر کے لیے آلریڈی میں آرڈر دے چکا ہوں سولر کا، کیونکہ اتنا بل تو میری بس کی بات نہیں ہے کہ میں ادا کر سکوں۔ لیکن اب آگے صورتحال یہ بنے گا، آج سے 8-10 سال پہلے میں نے ایک کیس چلایا تھا ایک فیکٹری کا ایز اے وکیل، تو وہ انہوں نے جنریٹر لگایا تھا کیونکہ لوڈ شیڈنگ تھا اس زمانے میں بھی، تو بلکہ کم تھا، تو کے الیکٹرک نے بل دیا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ جنریٹر آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہ ہماری بجلی ہم کہاں بیچیں گے؟ تو مجھے یہ خوف ہے، جیسا سی این جی پہ لوگوں نے اربوں کروڑوں روپے انویسٹ کیے اور اس کے بعد ریزلٹ کیا ہے، سب فلاپ ہو گئے، ڈوب گئے۔ آج بھی اگر لوگ سولر لگا رہے ہیں مجھ سمیت، تو یہ جو اتنے زیادہ آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں، اتنے بڑے جو پلانٹ لگا رہے ہیں، جی بالکل، اس کا مطلب یہ پالیسی تو بنانے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال یہ یکدم تو ہونے والا نہیں، کیس بھی شاید کورٹ میں جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور حکومت کی اتحادی ہونے کے ناطے سے جو پی ٹی آئی کو اجازت نہیں مل رہی اسلام آباد میں
کرنے کی جو پروٹیسٹ میٹنگ انہوں نے آج پلان کی تھی، آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے حکومت کی اس پالیسی کو؟ دیکھیے نسیم زہرا صاحبہ، پیپلز پارٹی سپورٹ کرے یا نہ کرے، پی ٹی آئی میں خود دم ہونا چاہیے جلسے جلوس کرنے کے. کیا جماعت اسلامی کو پرمیشن ملا تھا جو کر رہے؟ کیا اس سے پہلے جب یہ سارے لوگ غاروں میں چھپے ہوئے تھے، ان کا ایک شیر افضل مروت جو نکلا تھا، کیا اس کے پاس این او سی اور پرمیشن تھی؟ جو موٹر سائیکل پہ چھپ کے پورے پاکستان میں جلسے جلوس کر رہے تھے، آج اس غریب کو سازش کے تحت نکال دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح جو نا آپ دوپہر کا کھانا کھا کے نماز پڑھ کے ایئر کنڈیشن لابی میں آپ بھوک ہڑتال کر رہے ہو ہائی ٹی سے پہلے، اور اس طرح سوٹ بوٹ پہن کے کوٹ پہ 804 لکھ کے اس طرح عمران خان نہیں رہا ہوگا. آپ مجھے بتاؤ، مولانا صاحب نے کراچی میں جلسہ کیا، کیا اس کو این او سی ملی تھی؟ نہیں ملی تھی. ان میں خود بیچاروں میں دم نہیں ہے، خود جو نہیں ہے ایئر کنڈیشن سے باہر نکل نہیں رہے. یہ عدالت کا سہارا لے کے عدالت پرمیشن دی گی. بھائی عدالت کہاں تک پرمیشن دے گی؟ وہ تو کہہ رہے جاؤ پریس کلب میں کرو. اب پریس کلب میں تو 5000 آدمی بھی نہیں آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم لاکھوں لوگ لائیں گے. آج کی مثال ہے، جماعت اسلامی کی پرمیشن نہیں تو کیسے لایا؟ بنایا نا، دھرنا کر دیا. تو ان میں تھوڑے سے جو نا دم بھی ہونا چاہیے ایئر کنڈیشن سے نکل کے. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں دم خمی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں دم خمی نہیں ہے، این او سی کہاں سے ملے گا؟ منتخل صاحب کا اپنے کامنٹس انہوں نے کہا جی یہ کورٹ ووٹ کیا، یہ آپ خود ہی اپنا نکلیں باہر، اور جو جس طریقے سے جماعت اسلامی نکلی ہوئی ہے ویسے پی ٹی آئی کیوں نہیں نکلتی. بس اس کو چھوڑیں، ایک کامنٹ ہے، چلتے ہیں جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، جو آپ کے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے 2 لوگوں کو دیا میسج دینے کے لیے. تو یہ کیا پالیسی میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ کافی وہ پہلے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جی وہ جنگل کے بادشاہ کی بات کرتے تھے، کہتے تھے یہ اس لیے ناراض ہیں اس لیے. تو یہ تو بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے. واٹ از دا پلان؟ ویسے میں کرنے سے پہلے میں قادر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ 804 سے کچھ نہیں ہوتا، میں ان سے بات مانتا ہوں، لیکن میں نے اگر 804 لگایا تو پرابلی قادر صاحب اگر 10 نمبریاں لگا دے تو ان کا بھی کام ہو ہی جائے گا. کوئی ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، نمبر ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں بات جو کی ہے جو اگر عمران خان نے جو بات کی ہے، اگر آپ اس کو دوسرے تناظر میں دیکھیں، اگر کیوں کہہ رہے ہیں کہی ہے نا، میں ایسے کہہ رہا ہوں نا، میں پرزیوم کر رہا ہوں کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس ٹینشن کو تھوڑا سا ایز آف کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہم سب یہ کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو انہوں نے ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے. اور نہ صرف یہ، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار آپ نے پہلے اس چیز کو ریٹریکٹ کرے اپنی باتوں کو، وہ میں کہتا ہوں کہ جی جو پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے، یہ ہمارے جو ان لوگوں نے سیٹس لیے ان کو واپس دیں، تو چلے اس میں شاید یہ کبھی نہ مانے، کیوں ایک انا ہو جاتی ہے فلان. یا ہم کہیں کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کے پیچھے ان کو سپورٹ کر رہی تھی تو پرابلی ہو جاتا ہے. اب اگر میں ایک ایسی بات کر دیتا ہوں جو کہ ہر ایک کے لیے فیئر ہے، اور اس میں کسی کے اوپر نام نہیں آتا، وہ یہ آتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا بائس رول اگر ان کا ہے وہ نہ پلے کرے، اگر ان کا ہے وہ نہ پلے کرے، اور الیکشنز کو ریڈو کر دے. اچھا، اس کا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پیسے بہت لگتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں 48 ارب روپے لگے تھے یا 50 ارب روپے لگے تھے، اگر آپ وہ دوبارہ لگا لیتے ہیں تو جو آپ کا اپرچونٹی لاس ہے بیکاز آف دا کنڈیشنز، بیکاز آف دا پاکستان کی اس وقت جو اسٹیبلٹی کے اوپر ہے، اس کی وجہ سے جو اپرچونٹی لاس ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سر صاحب ایک سیکنڈ تھوڑا قطع کلام معاف، لیکن آپ یو آر بیسکلی آپ آگے کی طرف بڑھ گئے. آپ یہ فرما رہے ہیں اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے آپ کہہ رہے ہیں سب کے لیے فیئر ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں، اور الیکشن میں اگر پیسے لگتے ہیں تو اگر آپ کی بزنس نہیں چل رہی تو پیسے تو ویسے آپ کی، یہ دس از واٹ یو آر سیئنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ایک اچھا سولوشن ہے جو کسی کو کارنر نہیں کر رہا. اچھا، تو وہ آرمی چیف کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ الیکشنز کروائیں پھر سے. جی میرا یہ خیال. اچھا ٹھیک ہے، پیغام یہ. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں،
وہ کہہ رہے اچھی بات ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ پیچھے ہٹنا اچھی بات ہے؟ پیچھے ہٹنا اچھی بات ہے لیکن پولیٹیکل فرنٹ پہ لیکن انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یہ ایک فساد کا پیغام دیا کہ یہ دو تو چور ہیں, ان دو سے تو بات سیاسی جو چور کہا انہوں نے یا کہا کہ لڑائی کرا رہے ہیں؟ جو چلیں اس دفعہ نہیں کہا, اس دفعہ نہیں کہا. اچھا یہ فسادی ہیں, یہ لڑائی کرا رہے ہیں. اور آپ جناب ہم سے بات کریں تو یہ تو ایک تو ٹیکٹکس ہیں, یہ کرکٹ کے میدان میں, اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک دن یہ بال پھینکی, دوسرے دن یہ کہی. ایک تو یہ ٹیکٹکس ہے, اور اگر یہ ٹیکٹکس نہیں ہے, اگر یہ سائیکولوجیکل وارفیئر نہیں ہے تو پھر یہ انتہائی قابل اعتراض چیز ہے کہ آپ بات جمہوریت کی کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں توقعات ایک الیکشن پہ رکھ رہے ہیں کہ جو ابھی الیکشن کے فوراً بعد ہونا ہے, اور اپیل کس سے کر رہے ہیں؟ آرمی چیف سے. تو یہ تو وہی بات ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ کب سے ترلے لے رہے ہیں. لیکن ایک سوال, شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں آرمی اور ہم ایک ہی, اور ہم تو ان کے ساتھ ہیں. یہ تو آرمی بھی کہتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ماتحت ایک ادارہ ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں, اور یہ اس وقت بھی یہی کہتی تھی جب ان کے ساتھ تھے. تو اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا, اس وقت بھی بیان آئے پرائم منسٹر. تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے, یہ خطرناک کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یہ خطرناک بات ہے کہ دیکھیں نا پولیٹیکل ڈائیلاگ, یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسمبلی میں, اسمبلی کی مراعات بھی لے رہے ہیں, اسمبلیز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ اور وہ ساری بھی چیزیں لے رہے ہیں. تو پھر آدھا ناپاک اور آدھا پاک کا کانسیپٹ نہیں ہے نا. جب آپ اس پارلیمنٹ کو آپ نے اوتھ اٹھایا, حلف اٹھایا, تو پھر وہاں پہ ڈائیلاگ کریں پولیٹیکل. لیکن ایک سوال مجھے اجازت دے دیں کہ یہ جو الیکشن کی بات کی سینیٹر صاحب نے بھی اور کچھ اور کوارٹر سے بھی کہ جی اب الیکشن کی تیاری کریں, اس کا اگلا سوال کا جواب دے دیں کہ یہ الیکشن کس کے زیر انتظام ہوگا؟ الیکشن کمیشن کے زیر انتظام ہوگا؟ کل آرمی چیف پہ بھی اعتراض ہو جائے گا, دیگر چیزوں پہ, تو کیا ہندوستان الیکشن کرائے گا کہ مودی کی گورنمنٹ یا اسرائیل کو کہیں گے؟ تو یہ پہلے اس سوال کا جواب دے دیں کیونکہ یہ پھر اٹس این ان اینڈنگ ایک چیز ہو جائے گی. بات ہم کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک نہیں 2 دنوں سے 2 دن لگاتار یہ پیغام آتا رہا ہے آرمی چیف کے لیے. اگین وی ریپیٹ, یہ مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہے, لیکن یہ آگے کدھر جائے گی؟ کیونکہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں ابھی راجہ صاحب کے پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ فتنہ ایک کریٹ کرنے کی کوشش ہے. راجہ صاحب اس پہ ہم ضرور یہ کہیں گے کہ آپ نے کہا نا کہ سیاسی فورسز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. تو جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو بار بار ہم سوال کر رہے تھے کہ کیا ایک پولیٹیشین واپس آ رہا ہے یا سٹیٹسمین؟ کیونکہ جو حکومت میں ہے, جب پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی تھی ہم کہتے تھے پی ٹی آئی انیشیٹ کرے کہ بھئی ایک ہیلنگ ٹچ ہے, لڑائی جھگڑا. تو آپ کی حکومت کو, نواز شریف صاحب کو تو چاہیے تھا کہ یقینی طور پہ کہ پولیٹیکل فورسز کو جمع کریں آپس میں. جو جیل میں وہ تو نہیں انیشیٹ کر سکتا, بالکل ایسے. تو لیکن یہ ہوا نہیں. تو اب یہ ایک میں پوچھتی ہوں پیپلز پارٹی سے بھی, مندوخیل صاحب آپ بتائیے گا جو عمران خان صاحب نے پیغام دیا آرمی چیف کے لیے. جی مندوخیل صاحب. جی مندوخیل صاحب جی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف تو افواج پاکستان کو اور جنرل عاصم منیر کا ڈائریکٹ نام لے کے اور یہ جس طرح گفتگو یہ کرتے تھے, چلو میں گالیوں کا لفظ نہیں استعمال کروں گا, اور پھر جس طرح یہ آج واپس, میں تو پہلے ہی کہتا رہا کہ جیل میں ان کے مذاکرات ہوئے, ناکام ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ہم نے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. پہلے تو اب یہ چیز طے کر لے کہ اس کو آپ سیاسی یا جمہوری پارٹی کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی لوگوں سے آپ کے لاکھ مخالفت. پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے پرانی پارٹی ہے, 50 سال کا تاریخ ہے ہمارا, ان پہ بات نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا ہم فرشتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ آج بھی آپ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے ہو, آج بھی آپ ڈی جی ایس پی آر سے بات کر رہے ہو, آج بھی آپ نے کل کی بات ہے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف سپاہ سالار. اب آپ دیکھ رہے کل تک گالیاں دے رہے تھے, آج سپاہ سالار ہو گیا. اب سپاہ سالار کے نام پہ یہ جس طرح پیغامات دے رہا, اچھی بات ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر سوال یہ کہ سپاہ سالار کو آپ دل سے تسلیم تو کریں, پاکستان کو دل سے تسلیم تو کریں, خود تو جمہوری پارٹی اپنے آپ کو بنوا کے تو دیکھے, خود تو اپنے جو آپ کے کرتوت ہے اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر کے, اور پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا یہ ساری حربے جو استعمال کرے, میں کہتا ہوں موجودہ قیادت
شیر افضل مروت سے مجھے لاکھ اختلاف، ان کی ایک بات یہ کہ خان صاحب اگر باہر آ گیا ان کے سب کی بیچاروں کی جو ہے نا جو دکانداری ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا، جہاں تک آرمی چیف کے حوالے سے بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں دل سے تو ان کو مانے، تو جی آپ دل سے نہیں مان رہے انہیں. مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ قادر مندوخیل صاحب لوگوں کے دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ان کے پاس یہ ہنر بھی ہے کہ یہ ہر ایک کے دلوں کے حال جان کے بتا سکتے ہیں. نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں کہ وہ دلوں کا حال جانتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، آئی ڈونٹ، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز نہیں کرنا چاہتا. میں ان پرنسپل ڈیسیجنز لینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے الیکشنز کرانے تو وہ الیکشنز کیسے ہوں گے، اس ایشو کے اوپر بات کروں گا. میں جو مفاہمت کی جو پالیسی ہوتی ہے نا، اگر اس کے اندر ٹروتھ نہ ہو تو مفاہمت بیسیکلی یہ ہو جاتا ہے کہ آؤ بیٹھ کے تھوڑا سا تم بھی چائے پی لو، تھوڑا سا میں بھی پی لیتا ہوں. ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے، اس کے لیے صحیح طریقہ کیا. صحیح طریقہ یہ، میں یہ سمجھتا ہوں صحیح طریقہ یہ کہ ہم لوگ جو الیکشن کمیشن ہے اس میں ہم بیٹھ کے بات نہ کریں، ہم اس کے لیے سارے مل کے ان ٹرو اسپرٹ الیکشن کمیشن کے اندر ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو کہ بائسڈ نہ ہوں. اچھا، اس کے بعد جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو جو اپنا رول ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پرسنل بائسز یا وہ چیز کو نہ کریں، اور اس کی وجوہات ہے. میں اس وجہ سے کہتا ہوں ہم نے ان سے کیوں نہیں بات کرنی. دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے آج کل یہ جو جتنے بھی آئی پی پیز کی وجہ سے جو ہم پرابلم میں ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں اور اگر آپ نیب کے جو امینڈمنٹس ہیں ان کو دیکھیں، اس میں سیکشن 4 ہے اور اس میں سیکشن 3 ہے. ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 1985 کیوں ہے، کیونکہ اس سے کے بعد 1992 میں پہلے آئی پی پی بنا تھا اس میں. اور اس میں سیکشن 4 میں یہ ہے کہ سیکشن 4 میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو ڈیسیژنز لیے گئے تھے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. جی وہ تو ایک اور معاملہ ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ راجہ صاحب آپ یہ فرمائیے بیفور وی کلوز دا شو کہ اب یہ لوگ انہوں نے تو دے پٹ دا کارڈز آن دا ٹیبل کہ جی ہم آرمی چیف جو ہیں ان کے ساتھ سیز فائر سو کالڈ انہوں نے کر دیا، ٹھیک، اور کہہ رہے ہیں جی، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں اب اگلا سٹیپ ہے الیکشنز. آپ کی پارٹی میں، آپ کی حکومت میں نواز شریف صاحب تو بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اب نہ جانے اس کی کیا وجہ ہے، لیکن آپ کی پارٹی کی کیا سوچ ہے یہ جو یہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز پھر سے کروائیں، تو کیا کوئی گنجائش ہے، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں پارٹی کے کیا سوچ؟ دیکھیں اس کے لیے 3 چیزیں انہیں ثابت کرنی پڑیں گی نا. محض کہہ دینا، جیسے ابھی سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جی یوٹوپین قسم کی ساری گفتگو کہ الیکشن کمیشن کو ان بائس ہونا چاہیے، ان بائس لوگ آنے چاہیے، رکھنے چاہیے. اس کے لیے کیسے رکھیں گے؟ اس کا جو آئین میں طریقہ کیا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور پرائم منسٹر دین وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو آیا اس کے لیے یہ تیار ہیں بیٹھنے کے لیے؟ یہ دوسری طرف اسی بات کو نیگیٹ کر رہے ہیں. آپ نے انٹینٹ پوچھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، ہم 2018 میں زخمی تھے، بالکل بین اسی طرح تھی. میں خود جسمانی ریمانڈ پہ تھا آن دا ڈے آف الیکشن، تو 90 دن کا 78 دن کا کاٹا بھی. تو اس کے باوجود جب اسمبلی بنی تو پہلا میسج پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا دیا، فار دیٹ پرپز پیپلز پارٹی نے بھی کیا دیا، آپ کو پرائم منسٹر مانتے ہیں اور آپ آئیے مساق معیشت کریں، باقی ایسے ہی ہم مقدمات کی بات نہیں کی، یہ کہا. اچھا پھر 2024 آیا، حکومت بنی، تو پرائم منسٹر بننے سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کیا آفر کی؟ اس وقت صدر مسلم لیگ نون تھے، وہ انہوں نے کیا آفر کی؟ انہوں نے کہا جی آئیے آپ حکومت بنائیں اگر آپ بنا سکتے. کہ پیپلز پارٹی بھی گئی، پیپلز پارٹی نے بھی کہا. اب یہ کہیں نہ کہیں تو اس کا اینڈ ہوگا نا. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے کہ اینڈ یہ جو انہوں نے شروعات کی ہیں تو یہ اب اس اینڈ کی طرف جا سکتی ہے بات؟ جو نہیں جا رہے نا. دیکھیں آج کی گفتگو میں بھی وہ انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف صاحب آپ کریں، اور آرمی چیف کے ساتھ اور فوج کے ساتھ جو انٹینٹ کا اظہار تھا یہ مذاکرات کے لیے. تو اس دن آرمی میوزیم صاحب کو تو آپ سب نے ایک امپائر تو بنایا ہے نا، مطلب آپ ہم نے نہیں بنایا. یہ الیکشنز میں کیسے آئے ہیں؟ ہم نے نہیں بنایا، یہ کہہ رہے ہیں. لندن سے کیسے آئے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو پتہ ہے یہ تو مطلب آرمی چیف، یہ تو
ایک اگریمنٹ ہوئی جیسے انہوں نے 2018 میں کیا انگیج آپ لوگوں نے. یہ تو ساری تخیلاتی گفتگو ہے نا. ایک قانون ملک کے قانون کی روشنی میں آئے, ضمانت موو کی, بیل لی, واپس آ کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا, اسی طرح بین واپس آئے جس طرح ان کے رہنما جو ہیں وہ پروٹیکٹیو بیل پشاور سے کرا کے. بالکل ایسی بات ہے, میرا مطلب کہ یہ طریقے سے سبھی. لیکن ایک جملہ ایڈ کر لیتے ہیں کہ یہ مذاکرات کرنے کے لیے تو جی ایچ کیو گئے تھے, یعنی دلوں کا حال جو مندوخیل صاحب نے کہا, یہ اور کس لیے گئے تھے؟ دیکھیں پورے ملک میں پشاور سے لے کر کراچی گوادر تک کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. نفرت کا شکار عام طور پہ پولیس ہوتی ہے, کوئی تھانے پہ حملہ نہیں ہوا, تو ہر جگہ پہ ٹارگٹ ایک ہی تھا. تو یہ تو انٹینٹ کا اظہار تو انہوں نے کر دیا تھا کہ آئیے بیٹھے ہیں. آگے بہتری کی دعا کرتے ہیں سب کے لیے, آپ لوگوں کے لیے بھی اور ملک کے لیے. ناظرین اسی پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.